नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़ीनते मसनद सदारत हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया लायके सद इज़्ज़त व तकरीम अहबाबे इल्म व फ़िक्र व दानिश मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे और आप सबको ये सआदत के लम्हे मैसर हैं कि आज हम सब यहाँ महबूब बारगाह अहदियत, मुकर्रब बारगाह समदियत, हज़रत पीर सैयद शाह सवार शम्स गौस रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीब में, सालाना तसव्वुफ़ सेमिनार में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। और मैं भी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ज़ेब सज्जादा हज़रत साहबजादा पीर अज़हरुल हसन साहब को और आपकी पूरी टीम को हदिया तबरीक पेश करने से करना चाहता हूँ कि आज हम जब देखते हैं तो ओवरऑल मजमूई तौर पर हमारे तबके का नाता इल्म से, तरबियत से काटा जा रहा है, कम होता जा रहा है। और खुसूसियत के साथ जब हम खानकाहों के निज़ाम को देखते हैं तो एक अजीब परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर खुशी हुई कि इस अजीम शान तसव्वुफ़ सेमिनार की जो रीत जारी है ये फ़क़ीदुल मिसाल काबिश है। और अहबाब का इतनी कसीर तादाद में तशरीफ़ लाना और इन्हिमाक से आले इल्म की मारूज़ात को अपने दिल की तख्ती पे नक्श करना, इस पे आप सब हदिया तबरीक के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला हज़रत साहबजादा साहब और इनकी पूरी टीम की काबशों को मज़ीद समरावर फरमाए। मुझे जिस उन्वान पर कुछ गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करने के लिए कहा गया, अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूफ़िया किराम का किरदार। अब ज़ाहिर है आप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि दीन इस्लाम के 3 बुनियादी अक़ायद में दूसरा जो अहम अक़ीदा है वो अक़ीदा रिसालत है। और अक़ीदा रिसालत की तकमील उस वक़्त तक नहीं होती जब तक अक़ीदा ख़त्म नबूवत को उसमें शामिल ना किया जाए। और जब हम नबी करीम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पहले तबके से लेकर आज तक मुस्लिम उम्मा की पूरी तारीख को पढ़ते हैं तो मैं जिम्मेदारी से आप हज़रात की खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि ज़माना हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर आज तक मिल्लत इस्लामिया ने जिस दीनी अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है और सबसे ज़्यादा हर लिहाज से अपना किरदार पेश किया है वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है। और जब हम दीन इस्लाम के इस बुनियादी अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूफ़िया किराम, बुज़ुर्गान दीन, औलिया किराम का किरदार देखते हैं तो ये औलिया अल्लाह
یہ صوفیاء، یہ بزرگان دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے وارث ہیں۔ جہاں دیگر طبقات نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیا، وہاں ہمیں صوفیاء کرام کا، بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا اس عقیدہ کے تحفظ کے لیے جو کردار ہے، ہمیں اپنی تاریخ میں وہ بھی مثالی نظر آتا ہے۔ یہ بہت وسیع موضوع ہے، میں نے کوشش کی کہ میں اس کو محدود کروں، اور میں خصوصیت کے ساتھ صرف صوبہ پنجاب کے جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمارے مملکت خدا داد پاکستان میں انہوں نے کیا کردار پیش کیا، میں اس پر فوکس کرنا چاہوں گا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برِ صغیر پاک و ہند میں انگریز نے بحیثیت تاجر اپنے پنجے گاڑے اور آہستہ آہستہ پورے سب کنٹیننٹ کے نظام پر قبضہ کر لیا، برِ صغیر اس کی محکومیت میں آ گیا۔ اب مسلمانوں کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق کا جذبہ ہے، اور جسے حضرت اقبال نے روح محمدی سے تعبیر کیا ہے، وہ نکالنے کے لیے انگریز نے ایک فرد تیار کیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے اپنی زندگی میں مسلسل دعوے کرتے کرتے سٹیپ بائی سٹیپ آخری جو دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اپنے تشریعی نبی ہونے کا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اپنی فضیلت اور فوقیت کا جو ہے وہ کیا۔ اب جب مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کے شیرباد سے اور انگریزوں کے کہنے پر ان کا ایک مورا بن کر برِ صغیر پاک و ہند میں آتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جب ہم صوفیاء کرام کا کردار دیکھتے ہیں خصوصیت کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تو وہ 3 جہتوں پر مرتکز ہوتا ہے۔ نمبر 1، مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں جا کر اس سے مکالمہ کرنا، مناظرہ کرنا، اگر وہ کچھ چیلنج کرتا ہے تو اس کے چیلنج کو قبول کرنا۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور قادیانی فتنے کی سرگوبی کے لیے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا اور رشد و ہدایت کے پیغام کو عام کرنا۔ اور نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور فتنہ قادیانیت کے انسداد کے لیے اپنے قلم سے کتابیں لکھنا، تحریریں امت کے لیے رہنمائی کے لیے پیش کرنا۔ یہ 3 جہتیں ہیں برِ صغیر پاک و ہند میں، بالخصوص پنجاب کے صوبہ میں، اس دھرتی میں صوفیاء کرام کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جب برِ صغیر میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، انٹروڈیوس کراتا ہے، تو اس نے اپنا جو پہلا انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے کرایا وہ مذاہب باطلہ کے ساتھ ایک مناظر کی حیثیت سے، کہ جو بد مذہب ہیں مناظر، ان کے ساتھ دیگر ادیان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اسلامی سکالر کی حیثیت سے مناظرہ کے طور پر کرنے کے طور پر اور ایک مناظر کی حیثیت سے وہ اپنا تعارف جو ہے وہ کراتا ہے۔ چنانچہ اس سے تھوڑی شہرت حاصل کر کے اگلا جو اس نے دعویٰ کیا وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے ضمن میں سٹیپ بائی سٹیپ دعوے اس سے جو ہے وہ پہلے کیے۔ اب جب مرزا غلام احمد قادیانی نے برِ صغیر میں تھوڑی شہرت حاصل کی تو اس نے برِ صغیر کے اکثر علماء اور مشائخ کی طرف ایک خط تحریر کیا کہ میں مسیح موعود ہوں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے احیاء دین اور عروج اسلام کے لیے معمور کیا گیا ہوں، آپ اس مشن پر میری اعانت کریں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا وہ خط تھا جو برِ صغیر کے اس وقت کے بڑے علماء اور جو بڑے صوفیاء اور مشائخ تھے ان کے پاس جو ہے وہ گیا۔ اب یہی خط برِ صغیر پاک و ہند میں ہمارے مشائخ کی جماعت میں اور صوفیاء کی جماعت میں قائدانہ کردار ادا کرنے والے شخصیت تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی بھیجا گیا۔ اب جب یہ خط حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے جواب میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو لکھوایا کہ میں آپ کو مسیح موعود اور معمور من اللہ نہیں مانتا، آپ اپنی توجہ حسب سابق غیر مسلموں کے ساتھ مناظرات اور تبلیغ اسلام پر مرکوز رکھیں اور عند اللہ ماجور ہوں۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی علماء یا اہل علم کی طرف یہ خط گیا
تقریباً اسی مفہوم کا جواب ہر طرف سے جو ہے وہ آیا کہ ہم نہ تو تجھے مسیح موعود مانتے ہیں اور نہ مامور من اللہ مانتے ہیں۔ اگر اللہ نے تم پر کرم کیا ہے، تمہیں توفیق دی ہے خدمت دین کی، تبلیغ اسلام کی اور غیر مسلموں کے سامنے حقانیت اسلام کو واضح کرنے کی، تو تم اپنے اس مشن پر جو ہے تو لگے رہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اخلاص کے طالب بھی رہو، تاکہ وہ اخلاص اگر دولت تمہیں ملی رہے گی تو تم اس اپنے کام کو اچھے انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچا سکو گے۔ لیکن جب مرزا غلام احمد قادیانی کو ہر طرف سے یہ جواب ملا تو اس وقت پھر اس نے جواب میں یہ کہا کہ اس آسمان کے نیچے کسی کی یہ مجال نہیں جو میری برابری کی لاف مار سکے۔ میں اعلانیہ اور برملا کسی خوف کے کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں، تم میں سے بعض لوگ محدثیت مفسریت کے بلند بات دعوے کرتے ہیں اور بعض ازراہ ناز زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھتے اور کئی خدا شناسی کا دم مارتے ہیں۔ وہ چشتی و قادری اور نقشبندی اور سہروردی کیا کیا کہلاتے ہیں، ذرا ان سب کو میرے سامنے جو ہے وہ لاؤ۔ اب جب مرزا نے اتنی بڑی بڑ ماری تو اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابلے کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمارے بزرگان دین میں اور ہمارے مشائخ میں اور ہمارے صوفیاء میں سب سے پہلے حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب میدان میں تشریف لائے اور 1317 1899 اور 1900 رمضان مبارک اور شعبان کے ماہ مبارک میں دیگر مصروفیات کے بعد حضرت پیر صاحب نے پہلی اپنی تصویر مرزا قادیانی کے رد میں اور قادیانیت کے رد میں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شمس الہدایہ فی اثبات المسیح کے نام سے جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ فرمائی، اور جس میں بتایا کہ دین اسلام میں نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہمارا مسلمانوں کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے کیا نظریہ ہے اور کیا عقیدہ ہے۔ اس کتاب نے پوری قادیانیت پر ایک زلزلہ طاری کر دیا اور پورے برے صغیر کے قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ تم اس کا جواب لکھو، اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جو تمہارا رد کیا ہے تمہارے نظریات کا، اس کے مقابلے میں تم بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ لکھو۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی یا کسی قادیانی کو یہ جرت نہ ہو سکی اور توفیق نصیب نہ ہو سکی کہ حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب کا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دے سکتے۔ اب اس کتاب میں خصوصیت کے ساتھ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے قادیانیوں سے کلمہ طیبہ کے معنی پوچھے کہ تم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو دین میں داخل ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا مفہوم تو بیان کرو اور اس کا معنی تو بیان کرو، لیکن قادیانی اس کا جواب جو ہے وہ نہ دے سکے۔ اب 1900 میں پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے قادیان سے ایک اشتہار جو ہے وہ چھپوایا اور اس میں کہا کہ پیر میر علی شاہ صاحب اور یہ جتنے اسلام کے سکالر ہیں یہ میرا مقابلہ کریں، میں ان کے ساتھ تفسیر نفیسی کا اور عربی تفسیر نفیسی کا عربی میں تفسیر لکھنے کا مقابلہ چیلنج کرتا ہوں، میرے سامنے آئیں اور آ کر تفسیر جو ہے وہ لکھیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے 25 جولائی 1900 کو جب یہ اشتہار موصول ہوا تو آپ نے جواباً اشتہار جو ہے وہ چھپوایا اور کہا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے چیلنج کو بھی قبول کرتا ہوں اور اس میں ساتھ اضافہ بھی کرتا ہوں کہ صرف تحریر میں نہیں، مرزا میرے مقابلے میں آ کر تقریر کا بھی مقابلہ کرے، میں تقریر سے بھی مرزا کا مقابلہ کروں گا اور میں تحریر سے بھی مرزا کا مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ طے ہو گیا دن اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا شریف سے 24 اگست کو لاہور پہنچے اور بادشاہی مسجد میں مسلسل کئی دن تک جو ہے وہ انتظار کرتے رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آئے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی پیر صاحب کا مقابلہ نہ کر سکا، حتیٰ کہ 27 اگست کو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب لاہور سے واپس جو ہے وہ تشریف جو ہے وہ لے گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ یہ مجھے لاہور اس لیے بلانا چاہتے ہیں کہ میرے خلاف پراپوگنڈا کر کے اس شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس لیے یہ لوگوں سے مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے علی گارنٹی دیتا ہے کہ قادیان سے چل کر لاہور آنے تک اور لاہور سے واپس قادیان جانے تک جب تک یہ مقابلہ نہیں ہو جاتا، یہ مناظرہ نہیں ہو جاتا، مرزا غلام احمد قادیانی کو کچھ نہیں کو کہے گا، لیکن وہ بھگوڑا تھا، بھاگ گیا۔ اب اس کے بعد پھر اس نے
حضرت پیر صاحب کو چیلنج کیا اور 70 دنوں کے اندر اندر اعجاز مسیح کے نام سے ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے وہ لکھی اور پیر صاحب کو اس کے ساتھ جو ہے وہ چیلنج کر دیا. اس کے جواب میں پھر تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی مارکۃ الآراء تصنیف سیف چشتیائی جو ہے وہ تصنیف فرمائی، جس میں سب سے پہلے تو عربی گرامر کے لحاظ سے اور قواعد اور ضوابط کے لحاظ سے 100 سے بڑی اغلاق کی نشاندہی فرمائی کہ جو اعجاز مسیح میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہے وہ کی تھی، اور پھر اور کئی سوالات اور اشکالات جو ہے وہ پیش کیے جس کا مرزا غلام احمد قادیانی جواب جو ہے وہ نہ جو ہے وہ دے سکا. تو یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا کا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کردار ہے کہ باقاعدہ مناظرے کے لیے اور مقابلے کے لیے بھی آپ تشریف لائے اور 2 کتابیں باقاعدہ اس عنوان سے تصنیف فرمائیں جس کا آج تک قادیانیت جو ہے وہ جواب نہیں دے سکی. اس کے بعد پھر جب ہم اپنے اسلاف میں اور اپنے مشائخ میں خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے صوفیاء میں جس شخصیت کا بڑا کردار دیکھتے ہیں وہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی پوری آپ کی جو ہے وہ شخصیت مبارکہ ہے. ہمارے اسلاف میں اور ہمارے بزرگوں میں وہ شخصیت جس نے خاص طور پر قادیانیت جہاں فتنہ پرور ہوتی تھی عملی طور پر اور فزیکلی اور پریکٹیکلی وہاں جا کر قادیانیت کا ناطقہ جو ہے وہ بند کیا، ان میں ہمارے اسلاف میں اور ہمارے بزرگوں میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا کردار وہ تاریخ اسلام میں اس حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے بڑا روشن مثالی اور قابل اتباع اور قابل تعریف ہے. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی شرمگیزی پھیلا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے 2 خلفاء حضرت مولانا غلام احمد امرتسری اور سید محبوب احمد شاہ المعروف خیر شاہ امرتسری دونوں کو جو ہے وہ بھیجا کہ جاؤ جا کر قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی سے براہ راست ڈائلاگ کرو اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرو اور اس کو بتاؤ کہ تم دین اسلام کے بنیادی عقائد سے انحراف کر رہے ہو عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے، اور دوبارہ سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ. اس کے بعد پھر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنی حیات مستعار کے جتنے لمحے آپ کے پاس تھے فتنہ قادیانیت کے سرکوبی کے لیے اور انسداد کے لیے یوں لگتا ہے جیسے آپ نے وقت کیے ہوئے تھے. جب ہم آپ کی حالات مبارکہ کو اور آپ کی سیرت طیبہ کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو جس وقت یہاں سیالکوٹ میں مرزا کا خلیفہ حکیم نور الدین جو ہے وہ آیا اور تبلیغی کیمپ اپنا جو ہے وہ لگا لیا، حضرت پیر صاحب اگرچہ ان دنوں انیل تھے اور صاحب فراش تھے، آپ نے فرمایا کہ میری چارپائی اٹھا کر جو ہے وہ لے جاؤ اور میں اپنی چارپائی پر لیٹ کر بھی اپنے نانا کی یکتا عظمت عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ جو ہے وہ کروں گا. اور چنانچہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سیالکوٹ کئی دن تک تشریف رہے اور اس وقت تک سیالکوٹ سے واپس علی پور نہیں آئے جب تک حکیم نور الدین دم دبا کر اور شکست سے دوچار ہو کر وہاں سے چلا نہیں جاتا. اس کے بعد تک 27 اکتوبر 1904 کو دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی خود امبوہ کثیر کے ساتھ سیالکوٹ جو ہے وہ آیا. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب پھر مرزا کے مقابلے کے لیے خود جو ہے وہ سیالکوٹ تشریف لے گئے اور اس وقت تک واپس تشریف نہیں لائے جب تک مرزا وہاں سے تم دبا کر بھاگ نہیں جاتا. اس کے بعد پھر آخری دفعہ 6 مئی 1908 کو جب مرزا لاہور میں اپنی بیوی کے علاج کے لیے جو ہے وہ آیا اور بناگڑ روڈ پر اس نے اپنی رہائش جو ہے وہ رکھی تو اس کے سامنے ایک خالی گراؤنڈ میں کالج کے گراؤنڈ میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جو ہے وہ تشریف فرما ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ بھاگ نہیں جاتا اور یہ ہمارے مقابلے سے عاجز نہیں آ جاتا. اب مرزے کو کسی نے کہا کہ تمہارے مقابلے کے لیے پیر جماعت علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہوں گا. تو مرزا نے کہا کہ میں تو 12 سال تک یہاں جو ہے وہ بیٹھا رہوں گا. حضرت پیر صاحب کو پتا چلا کہا یہ مردود المردود کہتا ہے کہ میں 12 سال گمراہی پھیلانے کے لیے بیٹھا رہوں گا. جماعت علی کہتا ہے کہ میں اس کے مقابلے میں رسول اللہ کی امت کی دستگیری اور امت کی رہنمائی کے لیے اور اس فتنے کے سرکوبی کے لیے اگر مجھے 24 سال تک بھی بیٹھنا پڑا تو میں یہاں جو ہے وہ بیٹھا ہوں. اور اس کے بعد پھر
حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جو قادیانیوں سے سوالات کیے جو آپ کی سیرت کی کتابوں میں اور دیگر اس حوالے سے جو ہمارا لٹریچر ہے اس میں جو ہے موجود ہے، آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر جناب آدم تک اور جناب آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے اللہ کے نبی روئے زمین پر تشریف لائے ہیں، ہر نبی محترم کا نام مفرد ہے، کسی کا نام مرکب نہیں، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ذات اقدس تک ہر نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یک بارگی کیا ہے اور فوراً کیا ہے۔ کسی بھی اللہ کے نبی نے دعویٰ سٹیپ بائی سٹیپ نہیں کیا کہ میں مجدد ہوں، میں محدث ہوں، میں مثل مسیح ہوں، میں مثل جو ہے وہ فلاں ہوں، میں بروزی ہوں، میں ذلی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور نعوذ باللہ من ذالک میں تشریح نبی ہوں۔ فرمایا جو بھی اللہ کے نبی آیا جب دعویٰ کیا ہے، دعویٰ نبوت فوراً کیا ہے، اس لیے اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں براہ راست ذات القدس سے انہیں تعلیم جو ہے وہ عطا فرمائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کسی کے سامنے جا کر جان میں تلمس طے نہیں کرتے، یہ بھی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جتنے اللہ کے نبی روئے زمین پر تشریف لائے ہیں، کسی اللہ کے نبی نے اپنے پیچھے مال و جائیداد کی صورت میں اور دنیاوی اسباب کی صورت میں ترکہ نہیں چھوڑا، اگر ترکہ چھوڑا ہے تو علم کی صورت میں چھوڑا ہے، اور ان کی میراث جو ہے وہ انبیاء ہے۔ تو پوری حیات طیبہ میں حضرت پیر صاحب یہ کردار ادا کرتے رہے، اور بالآخر مرزا غلام احمد قادیانی جس سال جو ہے وہ مرا ہے اور واسطہ جہنم ہوا ہے، بادشاہی مسجد میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ فرمایا کہ فقیر کا کام پیشین گوئیاں نہیں کرنا، لیکن اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ چند دن نہیں گزریں گے اور اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو نجات عطا کرے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 48 گھنٹے گزرنے سے پہلے مرزا فاصلے جہنم جو ہے وہ ہو گیا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ تو یہ خاص طور پہ اس دھرتی کی اس عظیم شخصیت حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کردار ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے بزرگان دین میں خاص طور پر جنہوں نے قادیانیت کے خلاف لٹریچر کی صورت میں اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یکتا عظمت خاتم النبیین اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، اس میں حضرت شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ کے پوتے حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی علیہ رحمہ، جو کہ حضرت اسلام المسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کے والد گرامی ہیں، آپ نے بیار المسیح کے نام سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور فتنہ قادیانیت کے سرگوشی کے لیے ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ اسی طریقے سے یہ گجرات کی سرزمین پر رنمل شریف کے ساتھ سان پال کے شیخ اور حضرت نوشب گنج بخش علیہ رحمہ کے اولاد میں حضرت پیر محمد شاہ سان پالوی علیہ رحمہ، یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اس دھرتی میں جہاں بھی آپ کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی قادیانی مناظر یا مبلغ آ کر گمراہی پھیلا رہا ہے، آپ اس کو مناظرے کا چیلنج دے کر اور مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تھے، اور الحمدللہ جہاں گئے ہیں وہاں اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یکتا عظمت کا دفاع کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں قصور کی سرزمین سے حضرت خواجہ غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں، لیکن خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے فتح الرحمانی، بدفع قید قادیانی، تحقیقات دستگیریہ، رجم الشیاطین، برمولات براہین، یہ 3 تصانیف وہ ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے آپ کی مثالی خدمات میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت پیر ظہور شاہ صاحب سجادہ نشین حضرت جلال پور شریف، جلال پور جٹا، یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے کار یزدانی پر سر دجال قادیانی کے نام سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کتاب تصنیف فرمائی۔ حضرت مولانا خواجہ محمد ابراہیم مجددی رد مرزا قادیانی کے نام سے سیتھل، یہ فالیہ کے قریب پاڑیاں والی کے قریب گاؤں ہے، وہاں کے یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے ہمیں یہ مارکۃ الآراء اپنی کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور پھر شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ کا کردار اس حوالے سے چاہے وہ 1953 کی ختم نبوت کی تاریخ ہو
یا وہ 1973-74 کی ختم نبوت کی تاریخ ہو، حضرت خواجہ صاحب کا کردار بھی اس حوالے سے ہمیں مثالی نظر آتا ہے۔ میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پیغام پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ رسول اللہ کے ہر امتی کی ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کے ہر امتی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو صاحب قلم بنایا ہے تو اپنے قلم سے کردار ادا کیجیے۔ اللہ نے آپ کو قوت گویائی کی نعمت عطا کی ہے تو اپنی گفتار سے، اپنے باز سے، اپنی نصیحت سے آپ کردار ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا کر رکھا ہے تو مال و دولت کے ذریعے سے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قادیانیوں کے شر اور فتنوں سے اور ان کی گمراہیوں اور کفر سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔ اور میں بات کا اختتام کرنا چاہوں گا تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے تاریخی جملہ پہ آپ نے فرمایا کہ جس صاحب ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی یکتا عظمت صاحب خاتم النبیین ہونے کی حفاظت کی توفیق عطا کرتا ہے، اس کی پشت پہ مصطفیٰ کی تائید ہوتی ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دست تائید اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ اللہ کے عالم اس خانقاہ کے علمی روحانی فیضان کو تا صبح قیامت جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اسلاف کی طرح اپنے بزرگوں کے مشن کی تکمیل کے لیے جو ہمارا کردار بنتا ہے اسے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔